हेडिंग 19वां म्यार ब्रह्मकृत शिव सहस्र नाम सो मृत्युंजया सूक्ष्म तनु जगत व्यापी जगत गुरु यानी सरवर आलम वही हो सकता है जिसके इजहार के लिए या दुनिया में आमद के लिए गुज़िश्ता के तमाम पैगंबरों ने निशानात के साथ पेशगोइयाँ की हो। इस म्यार के सबूत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के सिवा और किसी पैगंबर की सीरत कोई सामान फराहम नहीं कर सकती। ज़माना गुज़िश्ता में बेहिसाब पैगंबरों ने ज़ाहिर होकर तमकीन दीन की है। अब तो सिर्फ इनके उम्मती बाकी बचे हैं और बाज़ उम्मतें तो फना हो चुकी हैं और जो बाकी हैं इनमें ईसाई, यहूदी, बुद्धि, पारसी, शैव, वैष्णव, जैनी वगैरह नजर आते हैं। मुंदरजे बाला मज़ाहिब की क़दीम कुतुब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में बेशुमार पेशगोइयाँ मिलती हैं जो कुरान करीम से मुसद्दिक़ा हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन बिही व लतंसुरुन्नह, यानी अल्लाह ने तमाम पैगंबरों से इस तरह अहद लिया है, ऐ नबियों मैंने तुमको किताब और हिकमत अता की है और तुम तमाम के बाद यानी तुम्हारी उम्मतों की तरफ एक नबी आने वाला है, वो आकर तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। तुम तमाम को और तुम्हारे उम्मतियों को इस पर ईमान लाना होगा और इसकी मदद करनी होगी और इसकी सेवा करनी पड़ेगी। मुंदरजे बाला कलमा से पता चलता है कि सिर्फ इनके पैगंबरों से अहद लिया गया है। इसके लिए एक वजह यह है कि अंबिया मासबक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ज़ाहिर होना है। तमाम पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के सबब इनकी तमाम उम्मतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें, यही मकसद है। अलावा इसके गुज़िश्ता मजहबी कुतुब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी व बातिनी ज़मीन व आसमान के निशानात और ज़हूर का ज़माना साफ तौर पर बतलाया गया है। हम इनको आगे बितरतीब बताने वाले हैं। हेडिंग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब में मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है, 10,000 आदमियों में वो झंडे की मानिंद खड़ा है। इसका सर ऐसा है जैसे चोखा सोना, इसकी जुल्फें सियाह व चमकदार हैं, इसकी आंखें नहाए हुए कबूतर की मानिंद सुर्ख हैं, इसके गाल सुर्ख कमल जैसे खूबसूरत हैं, इसकी बाहें हीरे जड़े हुए सोने के सुतून की तरह हैं, इसका पेट हाथी दांत की तरह सफेद है, इसके पैर सोने की चौखट पर कायम किए हुए संगे मरमर के सुतून जैसे हैं, वो सरू के दरख्त की तरह सीधा है, इसका चेहरा रतन से जड़े हुए सोने की पतली जैसा मशाबा होगा। यही सरापा अजीम वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ यरूशलेम की कुंवारियों, यही मेरा प्यारा और मेरा जानी है। मुंदरजे बाला पेशगोई सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब गज़ल व गज़लात में वाज़े तौर पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के सैकड़ों साल पेशतर बयान की गई हैं। इनके निशानात में बिल्कुल वाज़े हैं। इसमें मक्के में 10,000 साथियों के साथ दाखिल होने का जिक्र और इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर आया है। मजीद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को यूँ फरमाया है कि नबी करीम पर तुम सब ईमान ले आओ। हवाला गज़ल व गज़लात फसल बाब 5। हेडिंग दानियाल नबी की किताब में मुझको उसने खबर दी और मुझसे बातें की और कहा कि ऐ दानियाल, अब मैं इसलिए निकल आया हूँ कि तुझे इरफान और हिदायत बख्शूं। तू जिस तरह बेतरतीब तरक्की पर आया है, मैं भी इसी तरह तुझ पर ज़ाहिर होता आया हूँ। तू 70 हफ्तों को याद रख, वो तेरे और तेरी कौम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इस असना में शरारत का खात्मा होगा, गुनाह मिट जाएंगे, जालिम खत्म किए जाएंगे, सच्चाई कायम होगी। आयत 23-24। मुंदरजा बाला अखवाल में साफ तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को बताया गया है। सदाकत यानी दीन 80 ईस्वी तक चली। वहाँ से बकौल दानियाल पैगंबर 70 हफ्ते यानी देवमान यानी मुद्दत के मुताबिक एक हफ्ता बराबर है 7 साल के, यानी 490 साल तक गुनाह बढ़ते हुए मालूम होते हैं। बाद दीन फैलेगा। 80 ईस्वी से 490 साल के ख़त्म होने के लिए 570 साल लगते हैं,
اسی کے مطابق 570 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہی دین کا پھیلاؤ بتلایا گیا ہے، ہو بہو ایسا ہی ہوا۔ ہیڈنگ: اہل فارس کے ایک بزرگ کی کتاب میں۔ ملک فارس میں تقریباً 450 عیسوی میں گتاسپا نامی بادشاہ حکمراں تھا۔ اسی زمانے میں جاماسپی نامی ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد واضح طور پر درج ہے۔ وہ اس طرح کہ ملک عرب میں ایک بزرگ و برتر پیدا ہوگا، وہ بہت خوبصورت ہوگا، وہ سچ ہی سچ کہے گا، میانہ خد رہے گا، سرخ رنگ والا ہوگا، وہ ساری دنیا کے لیے پیغمبر اور معلم ہوگا۔ اس کے ستاروں کا بل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں بہت رحم دل ہوگا۔ اس کے لیے اولاد زنانہ ہوگی۔ دن بدن اس کا دین پھیلتا چلا جائے گا۔ اس کی امت میں 4 خلفاء ہوں گے۔ وہ شملے کا باندھنے والا ہوگا۔ وہ آتش پرستوں کے آتش کدوں کو برباد کر دے گا۔ وہ اہل فارس کے آج کے تمام طور طریقوں کی بے خونی کر دے گا۔ یہودی اور عیسائی بھی اس کے مذہب والوں کے برابر نہ ہوں گے۔ اس کی مذہبی اشاعت 35 سال تک چلتی رہے گی۔ وہ دنیا میں سورج کی طرح تابناک ہوگا۔ اس کے ظاہر ہونے کے زمانے میں حکومتیں عورتوں اور بچوں کے ہاتھ میں رہے گی۔ وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اس کا دین ہمارے لیے برا ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اس پیغمبر کے پردہ کر لینے کے بعد اس کی آل کے مخالفین حکمران بن کر مختلف اذیتیں دیں گے۔ ان کی صاحبزادی کے 2 صاحبزادے ہوں گے، یعنی نواسے۔ ان میں سے ایک کو زہر دے کر مار ڈالیں گے، دوسرے کو شہر نینوا یعنی کربلا کے میدان میں ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ حوالہ: کتاب جاماسپی، صفحہ نمبر 15۔ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوا۔ ہیڈنگ: حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کی پیشگوئیاں۔ داؤد کی کتاب زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات صفحہ 84 باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، تیری روح اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرا تن اور میرا من حی و قیوم خدا کی طرف گامزن ہے۔ کوے اور کوئل نے اپنا آشیانہ تو پایا ہے جہاں بچے رکھیں۔ اے خداوند، تمہاری زیارت گاہوں میں تمام آ کر جمع ہوں گے۔ اے رب، وہ بابرکت تیرے گھر میں آ کر جمع ہو جائیں گے۔ وہ تیری ہی قوت رکھنے والے بابرکت ہوں گے اور ان کے دل تمہارے احکامات سے لبریز رہیں گے۔ وہ مکہ کے علاقے میں سفر کرتے رہیں گے اور وہاں پر ایک کنواں کھودیں گے۔ پہلے یہ جگہ محروم باراں تھی۔ وہ لوگ قبیلہ در قبیلہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے ہی نامے یعنی ہرا پہاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مندرجہ بالا تمام باتیں پوری ہوئیں۔ ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب استثناء میں۔ اس کتاب کے 15ویں باب میں اور 18ویں رکوع میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے موسیٰ، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ جیسا ایک نبی بھیجوں گا۔ میں اپنا کلام اس سے ظاہر کروں گا۔ میں جو کچھ اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ جو اس سے میرے اقوال کو نہیں سنیں گے، ایسوں کا حساب میں لینے والا ہوں۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ حوالہ: آیت 19 اور 20۔ اس پیشگوئی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے پیغمبر ثابت ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کی بشارت، کتاب تکوین میں۔ اس کتاب کے 21ویں باب میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے یوں کہا ہے: اسماعیل کا دفینہ دائمی ہے، اس کے مقابلے میں اسحاق کا دفینہ سائے کی طرح ہے، یہ ایک دن فنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب ہیں، اسحاق کی نسل یہودی اور عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے نسل ہی سے تھے۔ آخر میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے ماننے والوں میں ہی اللہ کے لقاء کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو دولت یا دفینہ دائمی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی اور عیسائیوں میں روحانی دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی سے اسحاق علیہ السلام کا دفینہ فانی اور ناپائیدار ثابت ہے۔ اب کوئی بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے بغیر قربت خداوندی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہیڈنگ: نئے عہد نامے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے یہ فرمایا ہے، مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا وہ تمام معاملات میں تم کو سچائی پر پہنچائے گا۔ حوالہ یوحنا باب 16 قول 12 اور 13۔ مندرجہ بالا پیش گوئی کے تحت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس کو جاہل لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ: ملک مصر کے ایک پتھر کے کتبے میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو مکمل طور پر کندہ کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ: سقراط نامی فلسفی کا قول۔ ملک یونان کے سقراط نامی فلسفی کا قول ہے، ایک ہدایت یافتہ پیغمبر ہماری دنیا کے لیے ایک و یکتا ہو کر ظاہر ہوگا، میں اسی کو مانتا ہوں، وہی ہمارا ہادی ہے۔ حوالہ نفائس تلامذہ المدارس، مطبوعہ بیروت، 1886 ء۔ مندرجہ بالا قول کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ ہیڈنگ: ملک چین کی ایک کتاب میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے ایک بزرگ نے بہت زمانے پہلے ایک پیشگوئی کی ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے، دنیا میں دائمی حیات کی ایک بوٹی ظاہر ہوگی، وہ ساری دنیا کو زندہ کر دے گی۔ اس قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں پر روحانی دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ ہیڈنگ: ملک اٹلی کی خانقاہ کے ایک قلمی پرچے میں ملک اٹلی کے دارالخلافہ میں ایک بند کوٹری مقفل کر کے مہر لگا دی گئی تھی۔ ہمیشہ جب بھی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا تو اس قفل کی مہر کو بدل دیا جاتا تھا اور نئی مہر لگا دی جاتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم پر حملہ آور ہوئے، اس موقع پر وہاں کے پوپ ہرکلس نے شہنشاہ روم سے مدد طلب کی اور ایک خط لکھا۔ جنگ کی تیاری کے زمانے میں شہنشاہ نے کئی زمانے سے مقفل اس کمرے کو کھلوا کر دیکھا، اس کے اندر صرف ایک قلمی پرچہ ملا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی ہدایت کی سچائی کی تصدیق اور پیشگوئیاں تھیں، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ کوٹری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھلے گی اور اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ مبارک ہوگا۔ وہ کمرہ تقریباً 700 سال سے مقفل معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ مشربہ اسلام ہو گئے۔ ہیڈنگ: اسپین کی خانقاہ کے ایک قلمی پرچے میں ملک اسپین کے دارالخلافہ میں ایک کمرہ ہمیشہ مقفل و مہربند رہتا تھا۔ تاریخ نامی سپہ سالار اسپین پر جب حملہ آور ہوا، اس زمانے میں وہاں کے حکمراں کو مالی امداد کی ضرورت لاحق ہوئی، تو اس بادشاہ نے یہ سمجھ کر کہ شاید اس کمرے میں کوئی خزانہ ہو اسے کھولا، مگر اس میں سے صرف ایک قلمی نسخہ برآمد ہوا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی اور یہ لکھا گیا تھا کہ یہ کوٹری تاریخ نامی سپہ سالار حملہ آور اسپین کے زمانے میں کھلے گی۔ یہ پیشگوئی 13ویں صدی نامی ایک اخبار میں درج ہے۔ ہیڈنگ: ملک فارس کی 13ویں دساتیر نامی کتاب میں ایک بزرگ نے مندرجہ بالا تصنیف کے 4 باب میں یوں لکھا ہے، ہمارے ملک میں بہمنی نامی ایک قبیلہ پیدا ہوگا اور وہ راست بازی اور سچائی کے ساتھ حکومت کرے گا، اور اس کے بعد دوسرا ایک طبقہ بزور شمشیر اس ملک کے تمام روسا کو اپنا غلام بنا لے گا، تو پتہ چلے گا کہ تمہارا ملک اور تمہارا دین برباد کیے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ملک عرب میں ایک معزز پیدا ہوگا اور اس کے امتی تمہارے ملک کو تباہ کر دیں گے، اور تمہارے ملک کی تمام معبودگاہیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی، اور وہاں کے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے گا اور معبودگاہیں مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ شہر مدائن اور اس کے اطراف کا علاقہ، ملک بلخ وغیرہ
ان کے تحت آ جائیں گے، ان کے تمام احکامات ان کے پیغمبر کی جانب سے نافذ کیے جائیں گے۔ مندرجہ بالا اقوال کے تحت ملک فارس تباہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے قبضے میں آ گیا۔ حوالہ دساتیر 13واں دستور ساسان چہارم۔ ہیڈنگ: ہندوستان کی قدیم کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے شریمد بھاگوت میں اور کلکی پران میں بھی صاف صاف ذکر آیا ہے۔ ان کا مہامنتر بھی اپنشدوں میں آیا ہے۔ 800 سال پہلے تمکین دین کے لیے آنے والے اولیاء اللہ یعنی سری کلیان بسویشور اور سری چک چند بسویشور اور سروگنا مورتی کلیوگ میں تمکین دین کے لیے مبعوث ہونے والے مہا وشنو کے 10ویں اوتار کلکی اوتار کے مظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی سچائی کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ان مضامین کو نہ سمجھ کر ہندو عوام لاپرواہی برت چکے ہیں۔ یہ آگے چل کر ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ شیواچاریوں کے بزرگوں کے اقوال کو نہ سمجھ کر مظہر رب العالمین کلکی اوتار ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے کہہ رہے ہیں۔ کلکی اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیوں کے مطابق ٹھیک مقررہ وقت پر مبعوث ہو کر تا قیام مہو انجم زمانوں پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کو نہ سمجھتے ہوئے جینی، بدھی، برہمن، مراٹھے، ویش، چھتری، ریڈی، سناتنی وغیرہ وشنو کے بھکت آنکھ موچ کر ابھی تک کلکی اوتار کے منتظر ہیں۔ اس لیے ان حقائق کو پیشگوئیوں کی روشنی میں ثابت کیا جاتا ہے۔ جگت گرو یعنی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مکمل طور پر شریمد بھاگوت میں اور کلکی پران میں واضح ہے۔ بھارت کے ایک اہم بادشاہ پریکشت راج کے سامنے شک منی نے پیشگوئیاں فرمائی ہے۔ بھاگوت کے 12ویں اسکند میں شک منی نے کہا ہے: اے بادشاہ، تیری پیدائش سے لے کر نندا نامی بادشاہ کے تخت نشینی تک درمیان میں آنے والے کلیوگ کے سالوں کی تعداد 1115 سال سمجھ۔ لکشمی پتی وشنو اپنے قدموں سے جس مدت تک زمین چھوتا رہے گا اس مدت تک کلی پرش یعنی شیطان زمین پر فساد نہ کر سکے گا۔ جس وقت مریچی وغیرہ ساتوں رشیاں مکھا نکشتر میں یعنی ایک ستارے کا نام سفر کرتے رہیں گے، اس وقت سندھی کلی کے اثرات کے تحت دیومان یعنی مدت 1200 سال کی مدت میں کلیوگ کی سندھی یعنی سنگم کو پھاند کر اچھی طرح داخل ہوگا۔ اس وقت نندا نامی پردیودن گھرانے کے ایک بادشاہ سے شروع ہو کر کلی ترقی کرتا جائے گا۔ مندرجہ بالا اقوال سے دوپر یگ اور کلیوگ میں یگ کا سنگم 85 سال معلوم ہوتا ہے۔ اس یگ کے ملاپ کے 85 سال گزر جانے کے بعد کلیوگ کا آغاز ہوگا۔ نندا نامی بادشاہ کی تخت نشینی تک 1115 سال ہوتے ہیں۔ دوبارہ شک منی نے یوں فرمایا: خاندان نند والے 100 سال تک زمین پر حکمراں رہیں گے۔ موریہ خاندان کے بادشاہ زمین پر 137 سال حکمراں رہیں گے۔ شرنگا خاندان کے بادشاہ 110 سال تک اس سرزمین پر حکومت کریں گے۔ کڑوا خاندان کے بادشاہ 345 سال تک حکومت کریں گے۔ اس کے بعد آندھرا کے بادشاہ 456 سال تک حکمراں رہیں گے۔ پھر دوبارہ ابھیر خاندان 1095 سال تک حکمراں رہے گا۔ پھر بعد مونا خاندان 300 سال تک زمین پر حکمراں رہیں گے، اور بہت سارے حکمراں اس زمانے میں مختلف بر اعظموں میں حکمراں رہیں گے۔ اس اثنا میں گناہ بکثرت زمین پر پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کلکی اوتار کا مظہر بن کر دنیا میں آئے گا۔ مندرجہ بالا اقوال سے شری کرشن جی سے کلکی اوتار کے ظہور تک 3658 سال پورے ہو گئے۔ اس زمانے میں یعنی کلیوگ کے تقریباً 3658ویں سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی تاریخ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کلیوگ کی مدت 4,32,000 ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں کلکی اوتار کا ظاہر ہونا بتاتے ہیں۔
ان کی یہ بات معقول نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شک منی اپنی پیشگوئیوں میں 3665 سال حکمران بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے اور وہاں تک رونما ہونے والے حالات کے علاوہ 4,32,000 سال تک کی مدت کے آخر تک کے حکمران بادشاہ اور حکومتوں کا حال اور عوام کی دینی اور لادینی حیثیت کا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ 3,658 سال کے واقعات کا صرف ذکر کیا ہے۔ سچائی کی آمد ہی کرتایگ ہے۔ ان کے غلط بیان سے لاکھوں سال کا کلیگ چلے جانے کے بعد بھی کلی کو دبانے کے لیے کوئی اوتار مبعوث نہ ہونے کا مطلب نکلتا ہے۔ نیز سچائی کے نافذ ہو جانے کے بعد کل کی اوتار کا مظہر بن کر آنے والا اللہ بھی کیا کر سکے گا؟ اس طرح بزرگان دین کی کتابیں کلی کو دبانے کے لیے اللہ خود آئے گا، عوام کے اس کہنے میں کوئی جان باقی نہیں رہتی۔ علاوہ اس کے شکمنی نے پریکشت راجا سے کہا کہ اے بادشاہ سن رکھ، جب انسانوں کے عقل و دل معتدلانہ انداز میں قائم رہیں گے اور عرفان و ذکر میں ان کی دلچسپی بڑھتی ہوئی رہے گی، اسی زمانے کو کرتایگ کہتے ہیں۔ لہذا کل کی اوتار مظہر اللہ جب آئے گا اسی وقت کرتایگ کا آغاز ہوگا اور وہی حق کو پھیلائے گا اور ظالموں کو فنا کر کے وہی کرتایگ کا آغاز کرے گا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد گناہ میں غرق دنیا میں سچائی کو دیکھا۔ علاوہ اس کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کلیگ کی مدت لاکھوں سال ہونے کے باوجود اس میں مذہبیت و لامذہبیت کی ترقی و زوال یا مد و جزر آتے رہیں گے۔ شریمد بھاگوت میں اور کلکی پران میں کلکی اوتار کا خطاب پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانات مکمل طور پر بھرے پڑے ہیں۔ کلکی پران میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار کا دنیا میں 2 مرتبہ ظہور ہوگا۔ پہلے اظہار کے ثبوت میں بھرت کنڈ کے سورج بنسی اور چندر بنسی بادشاہ مابین جھگڑا کر کے فنا ہو جائیں گے اور شاکدیپ کا ایک بادشاہ اطراف و اکناف کے سورج بنسیوں کو بے بنیاد سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اسی طریقے سے بھرت کھنڈ کے راجہ مہاراجے کلیگ کے 3,658 سال کے آخر تک حق و ناحق سے بے نیاز ہو کر نیچ اور نکمے بن کر حق پرست چھتریوں کا خلاخما کر کے گنگا دوار سے لے کر پراگ تک حکومت کر چکے ہیں۔ یہ چیز بھاگوت پران سے بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے خنوج، کشمیر، دوارکا وغیرہ ممالک کے بادشاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کے قریب آپس میں جنگ کر کے برباد ہو گئے۔ مزید برآں نوشیرواں عادل نامی بادشاہ یعنی شاکدیپ والی فارس نے اسی زمانے میں اپنے ملک کے اطراف و اکناف کے کئی سورج بنسی راجاؤں کو قتل کر کے دنیا کو پاپ کے سمندر میں ڈبو دیا۔ کل کی اوتار دوبارہ اکھنڈ منی کالگنان کے مطابق کلیگ کے 5,000 سال کی مدت کے آخر میں آئے گا۔ نارد منی کی پیشگوئی بھی ایسی ہی ہے۔ اس طرح دوبارہ کل کی اوتار کا آنا ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں ہم رب العالمین کے مظہر سری مہا وشنو کا اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اول کا ذکر کریں گے۔ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھنے کے لیے پریکشت راجا نے شک منی سے سوال کیا۔ جواباً شک منی نے فرمایا، پاپ میں ڈوبے ہوئے کلیگ کو گزر جانے کے لیے اللہ تمکین دین کے لیے رحیمی صفت کی صورت میں مبعوث ہوگا۔ وہ قوی و نحیف اشیاء کائنات کا مقتدر رب العالمین اور کائنات عالم کی روح کا پیکر و بانی، قوت رحمیت کا مظہر، مومنوں کے دین کا مربی اور ان کا ناجی ہوگا، اور وہ مکہ یعنی سنبھل گرام کا سردار اور بزرگ عبداللہ یعنی وشنو یشس کے گھر میں کلکی بھگوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنم لے گا۔ سردار کائنات، عالی مقام، مالک حشت و دل، صفات عالیہ کا حامل، اولو العزم، باطل شکن، مظہر اللہ، گمراہوں کا خلا خما کرنے والا، براق سوار، نور علی نور، ہزارہ سرکش شاہان کر و فر کو تیغ برہ سے نیست و نابود کر دے گا اور ظالم اور چوروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کل کی اوتار یعنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم واسودیو وشنو کے مقدس و معطر وجود سے مس ہونے والی ہوائیں بھی عطربیز ہو جائیں گی اور محروم فیض و برکات روسائے بلاد کو بھی معطر و مزکی کر دے گی۔ وجود مقدس شری واسودیو یعنی وشنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب میں محسوس کرنے والے روسائے بلاد کی آنے والی نسلیں بھی زمانے کی مناسبت سے مصفہ منیب نیک سیرت وجود میں آتی رہیں گی۔ دین کے مقتدر کلکی اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں کرتایگ کا آغاز ہوگا۔ اس وقت پیدا ہونے والی نسلیں بھی نیک اور مصفہ ہوں گی۔ حوالہ بھاگوت اسکند 12 ادھیائے 2۔ علاوہ اس کے کلکی پران میں بے حساب دلائل ملتے ہیں۔ کلکی کا خطاب پانے والا مظہر اللہ وشنو بھکت یعنی عبداللہ اور سمتی یعنی آمنہ کے نام والے والدین کے وطن سے یعنی سنبھل گرام مکہ میں جنم لے گا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 2 گھڑی دن چڑھنے کے بعد اس کی ولادت ہوگی۔ وہ وجود مقدس جب ایک غار میں پہنچ کر مصروف عبادت ہوگا، اس وقت پرشورام یعنی جبرائیل کی قوت آ کر تعلیم دے گی۔ سنبھل گرام یعنی مکے کی رانی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کر لے گی۔ اس کی شادی میں اس کے بزرگ چچا اور 3 برادر ہوں گے۔ پہلے ان کے والد کا انتقال اور اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن ہی میں ہو جائے گا۔ یہ پاک و نیک صفات کے دین کی اشاعت کرے گا، لوگوں کے مصائب اور دکھ کو دیکھ کر برداشت نہ کرتے ہوئے شمال کے پہاڑوں میں پھرتا رہے گا یعنی ہجرت کرے گا۔ اس کے بعد مالی کی صفت کا مظہر بن کر دشمنوں پر غالب آئے گا۔ وہ تمام مذاہب کا مصدق ایک اور اکتا ہو کر مبعوث ہوگا۔ مندرجہ بالا بھاگوت پران اور کلکی پران کی پیشگوئیاں کس قدر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں، قابل غور ہے۔ دنیا کا مربی کلکی اوتار سنبھل گرام یا سنبھل دیپ میں پیدا ہونے کے متعلق پیشگوئیاں آئی ہیں۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ سنبھل گرام یا شالمل دیپ کون سا ہے۔ گزشتہ کے ماہرین جغرافیہ نے زمین کو 7 اقلیم یعنی 7 دویپ میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں ملک عرب اور کنعان کے علاقے کو شالمل دیپ یا سنبھل دیپ کہا گیا ہے۔ ویدوں کے مترجم مشہور مغربی عالم میکس ملر نے بھی سنبھل دیپ کا نام ملک عرب کے لیے ہی ثابت کیا ہے۔ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملک عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نقشہ 7 دویپ یعنی 7 اقلیم۔ اقلیم حالیہ نام، قدیم نام کی وجہ تسمیہ۔ پہلا اقلیم جمبو دویپ، حالیہ نام ہندوستان، آسام، برما۔ قدیم نام کی وجہ تسمیہ، اس علاقے میں جام کا میوہ بہت ہوتا ہے اور جمبو نامی قوم رہتی تھی۔ دوسرا شاک دویپ، فارس اور خراسان، یہاں سبزیاں اور پھل پھلاری زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا کومیدک دیپ، روس، جرمنی، چین وغیرہ، یہاں پہاڑ، بنجر زمین، کوہستانی علاقہ زیادہ ہے۔ چوتھا کرونز دیپ، اٹلی اور یونان، یہاں ایک پرندہ کرونچی یعنی ہورسل کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ پانچواں شالمل دیپ، عرب، ملک کنعان، یہاں ریشم اور روئی بہت ہے۔ چھٹواں کچھ دیپ، افریقہ، یہاں خوشبودار گھاس خس پیدا ہوتی ہے۔ ساتواں پشکر دیپ، انگلینڈ، فرانس، اسپین وغیرہ، پانی سے گھرا ہوا ہے۔ فوٹو نقشہ 7 دویپ یعنی 7 اقلیم۔ منبع انوار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3665 سال 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، مگر مندرجہ بالا پیشگوئی میں 2 گھڑی دن چڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ اس لیے کہ عربستان میں ہندوستان کے طلوع آفتاب کے 2 گھڑی بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ قدیم بزرگوں نے ہندوستان کے طلوع آفتاب کو ذہن میں رکھ کر پیشگوئی کی ہے۔
یہ بات کالگنان میں واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام عربی زبان میں عبداللہ ہے اور اس کے معنی سنسکرت زبان میں وشنو یش یا وشنو بھکت کے ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام عربی زبان میں آمنہ ہے اور اس کے معنی سنسکرت میں سمتی کے ہیں۔ پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، مابعد بچپن ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ملک عرب کی رانی کہلانے والی ایک متمول خدیجہ نامی خاتون سے ان کی شادی عمل میں آئی۔ اس شادی میں ان کے چچا ابو طالب، ان کے 3 بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ شہر مکہ کے قریب ہرا نامی ایک غار میں اللہ کے ذکر میں مہو تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی پرشورام سے ملاقات ہوئی۔ اطمینان مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازلی دین کی جو ہی اشاعت شروع کی، جاہل لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دیں۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم پر شمال کے سلسلے کوہ کے شہر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اشاعت دین کی۔ دوبارہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 قدیسیوں کے ساتھ مالی کی صفت کے مظہر بن کر اس دین کے دشمنوں کا خلاخما کیا۔ اس زمانے کی لادینی تمام قوتیں اور ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے مغلوب ہو کر امن کے گہوارے بن گئے۔ قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجات دہندہ دین یعنی اسلام دنیا میں پھیل گیا۔ قدیم بزرگوں کی پیشگوئی کے مطابق اللہ کا مظہر کلکی اوتار تیز رفتار سواری یعنی براق پر سوار ہو کر آئے گا بتایا گیا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں جبرائیل کے ہمراہ نسوانی شکل اور مور کی دم والی ایک سواری دیکھی۔ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر تمام زمین اور 7 آسمانوں کی سیر فرما کر واپس تشریف لائے۔ شکمنی نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سواری کی یادگار میں ان کے امتیوں کے جھنڈے میں اس سواری کا نقش قدم آدھے چاند اور تارے کی شکل میں اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر رب العالمین ساری دنیا کے لیے ایک و یکتا بن کر جلوہ افروز ہیں۔ فوٹو معراج افق اعلیٰ سبز براق آیت وما جعلنا الرؤیا التي ارائنک الا فتنة للناس آیت والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کامدھین ہریت ورن۔ حوالہ جات: بھگوان کی سواری شکتی، پارسناتھ کی سواری اونٹ، آدی شکتی کی سواری شیر، اندر کی سواری ہاتھی، یما کی سواری کھلگا، کبیر کی سواری گھوڑا، ایشور کی سواری بیل، کرشن کی سواری گرڑ، سرسوتی کی سواری مور۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کا ذکر اللہ اپنشد میں بھی ظاہر ہوا ہے اور ان کا نام 3 مرتبہ رسول محمد کے طور پر درج ہے۔ ساموید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں کہا گیا ہے: 10,000 قدسیوں کے ساتھ دین کا جھنڈا بلند کرے گا۔ ان کا کلمہ عظیم لطیف طور پر اس میں درج ہے، وہ یوں کہ ہا ہا ہو ہی۔ اسی منتر کو برہمن نزا کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ یہی منتر زبان عربی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی کو مسلمان بھی اپنی نزا کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لطیف صورت میں تمام مذاہب میں نظر آتے ہیں۔ قدیم زمانے کے بے شمار بزرگ اور اولیاء اللہ کلکی اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہی مقرب باللہ بنے۔ اس کے لیے بے شمار دلائل و براہین ملتے ہیں، مگر ان بزرگوں کے اقوال کا جاہل لوگوں نے انکار شروع کر دیا ہے۔ سروگنا مورتی کے اشارے کے طور پر ہندے ہری اوتار درسرو سندو ہودا اوروڑو ಮುಂದೆ ಕೇಶವ ನವತಾರದು 11 ಕಡೆಯು
حوالہ شرن لیلا امرت صفحہ نمبر 146۔ یعنی گزشتہ کے 10 ہری یعنی جمالی کے اوتار گزر جانے کے بعد ان میں کیشو یعنی کرشن کا 11واں اوتار ہوگا۔ سروگنا مورتی کے اس قول سے 10ویں کلکی اوتار کا اظہار ہو چکا ہے اور آگے 11ویں اوتار کی بشارت دی ہے۔ رودر منی نے بھی اپنی پیشگوئی میں پیچھے 10 اور اگلے 11 آنند نام سوچھر میں ویر وسنت پیدا ہوگا، تمہاری قسم اور تمہارے بزرگوں کے قدم کی قسم، حوالہ صفحہ نمبر 7 میں اعلان کیا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں کلکی اوتار ختم پر اگلے 11ویں اوتار کے بعد ویر وسنت کے ظہور کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں۔ چندبسویشور نے بھی کہا ہے کہ اب جب کی بات مت کر تو اگلے 11ویں کو دیکھ۔ ان اقوال سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ سری کلیان بسویشور اور ان کے 1,96,000 ساتھی بھی کلکی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ عظیم کو کلمہ ناجی مان چکے ہیں۔ وہ اس طرح کہ شرن لیلا امرت کے صفحہ نمبر 209 میں اللہ یندر پربھو یلا محمدم بسوا سلام ماڑی پودرو اڑی پرگے لکھا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک واضح طور پر لیا گیا ہے۔ اگر مذکورہ بالا اللہ والے بھی ان کا نام مبارک نہ لیتے تو وہ خواب میں بھی نجات نہ پا سکتے تھے۔ مندرجہ بالا یہ کلمہ کلیان بسویشور نے بھی اپنی رحلت کے موقع پر پڑھا ہے۔ یہ واضح طور پر ثابت ہے، اسی سے ان کو نجات اور روحانی درجات ملے ہیں۔ زمانہ قدیم کے تمام رشی منی اور اللہ والوں کے قلوب کو منور کرنے والے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر عوام کی نجات کا نہایت ہی آسان سامان فراہم کر دیا ہے۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ منبع انوار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بزرگوں نے بانداز لطیف دیکھ کر بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ لہذا برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے خطاب کے دھنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ہیڈنگ 20واں معیار، برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ جگت گرو یعنی سرور عالم وہی ہو سکتا ہے جس کو من جانب اللہ جگت گرو ہونے کا علم دیا جائے۔ اس معیار پر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ قدیم پیغمبر اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث تھے، یہ خود ان کی الہامی کتب سے ثابت ہے، اس لیے وہ جگت گرو نہیں کہلائے، مگر جاہل لوگ اسے نہ سمجھ کر اپنے ہی پیغمبروں کو جگت گرو کہہ بیٹھے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک اور ایکتا بن کر مبعوث ہوئے اور فرمایا انا خاتم النبین لا نبی بعدی، یعنی میں تمام نبیوں کی مہر بن کر آیا ہوں، تمام پیغمبروں کو دوبارہ میرا امتی ہی بن کر آنا ہوگا۔ اس طرح میں اول و آخر کے لیے سردار ہوں اور جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا ہوں۔ اس کے ثبوت میں اللہ نے یوں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اے انسانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں اور تمام پیغمبروں کے خاتم بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں علی الاعلان کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، جس طرح اللہ پاک ایک و یکتا ہے، اسی طرح میں بھی تمام کی طرف ایک و یکتا بن کر آیا ہوں۔ مزید وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یعنی اے نبی ہم نے تم کو تمام بنی انسان کی طرف ان کی تخلیق، بقا و فنا کے عالم میں کافی و شافی بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے نبی ہم نے تم کو تمام عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اسی طرح تمام قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انبیاء ماسبق میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کے لیے جگت گرو یعنی سرور عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی ان کی کتب میں ان کا کوئی ثبوت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے قلوب میں جاگزیں، کتب سابقہ اور کل مذاہب میں سمائے ہوئے ہونے کی وجہ سے برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو کے مطابق جگت گرو یعنی سرور عالم کے مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ فقط صدیق دیندار چند بسویشور، المرحوم 7 دسمبر 1927 عیسوی۔